खासी तादाद में देखने में आई है वो ताजरों की थी। ये मुबैना पुलिस मुकाबले की इतला आती है तो एक खौफ का साए थे और घर के बाहर वीरानियाँ भी दिखाई जा रही थी। बड़े भाई जो ख्वाजा अजहर गुलशन है उन्होंने इस चीज़ की वहाँ पे खुल्लम खुल्ला ही बात की थी कि वो इस मुबैना पुलिस मुकाबले की इंक्वायरी के लिए हर उस फोरम का दरवाज़ा खटखटाएंगे। एहसन शाह में और तीफी भट्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरे बेटे को बचाते कि एहसन शाह के मारे जाने की तहकीकात करते पैरवी करते सो खामोशी इख्तियार हो। गोगी भट्ट तो उस दिन से ही गायब हैं जिस दिन ये मुबैना पुलिस मुकाबला सामने आया था। अगर तीफी भट्ट के साथ ये हो सकता है तो फिर मैं समझता हूँ गोगी भट्ट के साथ भी कुछ भी हो सकता है। नंबर 1 कि वहाँ काजी के सामने उन्होंने सरेंडर किया। इस चीज़ को कानून की नज़र में एक मुस्बत समझा जाता है। दूसरा 70+ एज सीनियर सिटीजन। तीसरा जो हमारे बाहर के जितने भी मुल्क हैं वो मावराए अदालत कत्ल को इंतहाई मयूब समझते हैं। पूरे जनाजे के दौरान हाँ कुछ लोग सिविल कपड़ों में वहाँ ज़रूर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हम बात करेंगे तीफी भट्ट का जो पुलिस मुकाबला है। उसके बाद नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई और आज कुलख्वानी जो है वो भी हो चुकी है और आगे फर्दर इसमें क्या अपडेट है, क्या फॉलोअप है और क्या तीफी भट्ट की जो फैमिली है वो इस पर कोई एक्शन लेगी या इस पर कोई शिकायत दर्ज करवाएगी या कोई इस पर इंक्वायरी के लिए जो है वो अपना आवाज़ उठाएगी। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुर्रम पाशा साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अच्छा सर, पहले तो ये बताएं कि नमाज जनाजा भी हो गया, आगे आज कुलख्वानी भी हो गई है और कौन कौन से बड़े जो सियासतदान हैं या बड़े अफराद हैं या बड़ी शख्सियात हैं जो अफसोस के लिए आए हैं? अच्छा, इसमें जो एक खासी तादाद में देखने में आई है वो ताजरों की थी। यानी ताजर बरादरी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। लाहौर की मार्केटों के, अंदरून शहर की मार्केटों के और जो शहर की दीगर मार्केटों के नुमाया जो अहदेदार थे उनकी खासी तादाद वहाँ मौजूद थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि जिस वक्त ये मुबैना पुलिस मुकाबले की इतला आती है तो एक खौफ का साए थे और घर के बाहर वीरानियाँ भी दिखाई जा रही थी और यूं ही लग रहा था कि शायद कोई भी नहीं आएगा, कोई जनाजे में ना आएगा। तो जिस किस्म के हालात सामने आ गए थे, लेकिन उसके बरक्स एक खासी तादाद लोगों की वहाँ पे मौजूद थी। और दूसरी बात अभी आपने की उनके लवाहिकीन के हवाले से, अभी उनकी स्ट्रेटजी खुल के तो सामने नहीं आई, लेकिन उनके अपने बड़े भाई जो ख्वाजा अजहर गुलशन हैं उन्होंने इस चीज़ की वहाँ पे खुल्लम खुल्ला ही बात की थी कि वो इस मुबैना पुलिस मुकाबले की इंक्वायरी के लिए हर उस फोरम का दरवाज़ा खटखटाएंगे जहाँ से उन्हें कोई इंसाफ की तोक़ो हो, उम्मीद हो। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये अमीर बलाज टीपू कत्ल केस के बाद से अब तक आपको पता है कि 2 मुबैना पुलिस मुकाबले सामने आ गए हैं जी। इस केस में इससे कबल एहसन शाह का है, एहसन शाह का पुलिस मुकाबला हुआ जी। उसके बाद अब खुद तीफी भट्ट का सामने आ गया। अब एहसन शाह में और तीफी भट्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक़्त अगर एक चीज़ मैंने कही थी, मैंने सबसे पहले बात भी की थी कि एहसन शाह ने यार मारी की है कि उसने एक दोस्त होने का जो रोल होता है वो प्ले नहीं किया। बिल्कुल सही, गद्दारी की जी जी, जाहिर बात, इन्फॉर्मेशन दी, इल्ज़ामात उसके हवाले सामने आए थे। बट जिस वक्त एहसन शाह का मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ तो उस वक्त भी हमने बात की थी कि ये मुबैना पुलिस मुकाबला है, ठीक है, और उसमें भी उसके भाइयों को नामजद कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही। और सीन क्या बना कि अब जो एहसन शाह के लवाहिकीन थे वो अपने दूसरे बेटे को बचाते कि एहसन शाह के मारे जाने की कोई तहकीकात करते या उसकी पैरवी करते, सो खामोशी इख्तियार हो गई थी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ वैसा सीन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कुछ पेचीदगियाँ हैं, जो डाउटफुल चीज़ें हैं वो क्लियर सामने नज़र अब आना शुरू हो गई हैं और उसके लिए ये मुस्तकबिल में कोई टेंशन का बायस बन सकते हैं मामला अदारों के। अच्छा, जो लोग इसमें इन्वॉल्व। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है कि गोगी भट्ट के हवाले से भी चल रहा है ना कि कई खबरें आ रही हैं, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस हिरासत में है और कल उसकी वो बेल भी खारिज हो गई है, वो पेश नहीं हुआ।
تو وہ غائب ہو گیا اچانک. اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو دوسرا جو پرچہ تھا اس میں بھی جو فرار ہونے والے یا چھڑوا کے لے جانے والوں میں بھی شاید اس کو رکھا جائے. گوگی بٹ تو اس دن سے ہی غائب ہیں جس دن یہ مبینہ پولیس مقابلہ سامنے آیا تھا. اس کے بعد سے آپ کو پتہ ہے افواہوں کا بازار گرم. بالکل بالکل ایسے ہی ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے جس کے پاس لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ مقابلہ بھی ہو گیا. ایسے ہی ہے, صرف گرفتار نہیں کرایا تھا, مقابلہ بھی کرا دیا تھا. بالکل. لیکن ایسی کسی بھی کیونکہ کوئی بھی کنفرمیشن تو نہیں ہے نہ پولیس کی طرف سے نہ سی سی ٹی وی کسی بھی کوئی اب ایسا تک تصدیق ہو سکی کہ وہ گرفتار ہو گئے. بالکل. اور جب گرفتاری کی تصدیق نہیں تو پھر مبینہ مقابلے میں مارے جانے کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے. اور دوسری بات ہے اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی تو ڈھکی چھپی رہے گی, ہاں اسی وقت سامنے آ جاتی ہے. ظاہری بات ہے تیفی بٹ کا وہاں رحیم یار خان میں تو اسی وقت چیز نکل آئی نا, خبر پتہ ہے جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی تھی, چیزیں چھپی نہیں رہتی. بالکل. اور اس طرح کی خاص طور پہ بندہ مر جانا, یہ خدشات اب خدشات نہیں ہیں, اب تو یقین ہو چلا ہے. کیونکہ جب تیفی بٹ کو پاکستان لائے جانے کی باتیں ہو رہی تھیں, ان کے پاکستان پہنچنے کی باتیں ہو رہی تھیں اور پولیس ذرائع ان چیزوں کی کنفرمیشن نہیں کر رہے تھے, بالکل ایسے, تب بھی یہ باتیں ہوتی تھیں, خدشات کا اظہار ہوتا تھا. ان کے بھائی بڑے بھائی کی طرف سے تو یہ بات آن ریکارڈ ہے, ان کے آڈیوز چلی, انٹرویوز میں ذکر ہوا کہ انہیں یہ خطرہ ہے کہ تیفی بٹ کو ساتھی چھڑانے آ سکتے ہیں یا ان کا مبینہ پولیس مقابلہ کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. لیکن کئی حلقوں نے اس چیز کو سنجیدہ نہیں تھا لیا. بالکل وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا اس طرح سے. کہ وہی میں نے کہا کہ احسن شاہ اور تیفی بٹ پہ ایک زمین آسمان کا فرق تھا, وہ دونوں ایک ہی لائن میں گئے. ٹھیک ہے, اب اگر تیفی بٹ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں گوگی بٹ کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, بلکہ کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو اس وقت صورتحال کریٹ ہو گئی ہے اس مبینہ پولیس مقابلے کے بعد کہ اب خوف اور دہشت کی علامت تو سی سی ٹی پہلے بھی بنا ہوا تھا, اب تو مزید بہت زیادہ بن گیا. اب تو بلکہ جو لوگوں نے جو لوگ سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے تھے نا کہ یہ چندی چوروں کو مار رہے ہیں اور یہ اس طرح چھوٹے موٹے جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں یا غریبوں کو پکڑ رہے ہیں, تو یہ کر کے دکھائیں وہ کر کے دکھائیں, تو اب جب ہوا تو پھر اس کے بعد سی سی ڈی نے وہ داغ تو دھو دیا نا کہ اس پہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ یہ کر کے دکھائیں تو پھر داغ دھونے میں کامیاب ہو گئی. بالکل ایسے ہی. لیکن یہ مبینہ پولیس مقابلہ ایک بڑا داغ ان کے لیے بن سکتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے جو مستقبل میں سامنے آ سکتی ہے کہ انٹرپول کے حوالے سے بھی کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس مبینہ پولیس مقابلے کا انٹرپول میں بھی سنجیدگی سے نوٹس لیا گیا ہے. وہ کس طرح کہ تیفی بٹ وہاں کی عدالت کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں. بالکل صحیح. عدالت کے جو قاضی ہیں, قاضی کے سامنے بیان دیتے ہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں اور مقدمے کا سامنا کرنا چاہتا ہوں یا مقدمات کا سامنا کرنا چاہتا ہوں. عدالت کی اجازت کے بعد انٹرپول کے حوالے کیا جاتا ہے اور انٹرپول کے ذریعے پاکستانی حکام کے حوالے کیا جاتا ہے. اب پہلے بھی اس قسم کی کچھ شکایات تھیں لیکن کسی نے پراپر پرسو نہیں تھا کیا. ہر معاملے کی ایک پیروی ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. وہ کیا تھی کہ انٹرپول کے ذریعے لائے گئے متعدد جو لوگ ہیں انہیں مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. کئیوں کو پتہ بھی نہیں لگا, خاموشی, بالکل وہ اتنے نامی گرامی لوگ نہیں تھے. اب جب تیفی بٹ والا معاملہ ہوا ہے تو اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. اس میں کیا اہم؟ نمبر 1 کہ وہاں قاضی کے سامنے انہوں نے سرنڈر کیا. اس چیز کو قانون کی نظر میں ایک مثبت سمجھا جاتا ہے کہ ملزم جو ہے وہ خود سرنڈر کر رہا ہے اور وہ اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ میں نے جانا ہے. دوسرا 70+ ایج, سینئر سٹیزن. بالکل صحیح. تیسرا جو ہمارے باہر کے جتنے بھی ملک ہیں وہ ماورائے عدالت قتل کو انتہائی معیوب سمجھتے ہیں. بالکل ایسی. ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں چونکہ باہر کے کسی کنٹری میں نہیں ہوتی. انٹرپول بھی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے. بالکل. اور وہاں بھی یہ رولز ہیں, ان کے چارٹر میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ جب آپ کسی ملزم کو اس کے ملک کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر اس کا جا کے ایک ٹرائل ہونا چاہیے اور عدالت کے ذریعے اس کی سزا جو بھی سزا جزا اس کی جزا جو بھی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. اب اس سارے معاملات میں یہ چیزیں تو ہیں نہیں, تو یہ چیز آنے والے وقت میں شاید ہمارے ملک کے لیے بھی بدنامی کا باعث بھی بن سکتی ہیں اور میں بھی نیکسٹ ٹائم انٹرپول اعتبار ہی نہ کرے.
کہ ہم بندہ پکڑ کے دیتے ہیں، یہ لے جا کے مار دیتے ہیں. بالکل صحیح. اور چونکہ جو پہلے لوگ اس طرح مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے انہوں نے کوئی ایسا پرسو نہیں تھا کیا. اب انٹرپول کا ہی ایک اندر سیکشن ہوتا ہے جو ہوتا ہے CCF. اب CCF کیا ہے؟ CCF ہے کمیشن فار دا، ایک منٹ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کمیشن فار دا کنٹرول آف انٹرپولز فائل. اب یہ جو کمیشن بنا ہوا ہے CCF جو بنا ہوا ہے وہ ان چیزوں کی انویسٹیگیشن کرتا ہے. اچھا. اور وہ اس حوالے سے وضاحت بھی مانگ سکتا ہے کہ بھی ایک شخص ہم نے آپ کے حوالے کیا اور اس کے بعد اس کا کوئی عدالتی ٹرائل نہ ہوا، پیش ہی نہیں ہوا، اسے مبینہ مقابلے مار دیا گیا. تیسری چیز، قانون کی نظر میں تیفی بٹ ملزم تھے، مجرم نہیں تھے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. ابھی تو انہوں نے انٹیروگیشن کو جوائن کرنا تھا جب پولیس لے کے آئی ہے انویسٹیگیشن گو کہ اس سے پہلے جو پولیس کی اپنی ایک انویسٹیگیشن تھی انہیں امیر بلاش ٹیپو قتل کیس میں گنہگار قرار دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. بٹ ابھی ان کا موقف تو سامنے نہیں تھا. بالکل ایسے. اچھا، اگر یعنی یہ ثابت نہیں ہو سکا نا فی الحال، وہ تو دیکھیں نا ان کے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آنے والے وقت میں ایک مشکل کھڑی کر سکتی ہیں. اور دوسرا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی میں بھی ایسے کئی مبینہ پولیس مقابلے ہوئے، ان کی جب وہ تحقیقات ہوئی جعلی نکلا ہے، اس کے بعد پولیس افسران پر مقدمات بھی درج ہوئے. وہ کیوں مقدمات درج ہوئے تھے کہ جو لوگ ان مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ان کے لواحقین نے ایک پراپر پیروی کی تھی. اب بہت سارے لوگوں کی تعداد ایسی ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ کسی پولیس مقابلے کی مارے جانے والے کی پیروی کر سکیں. اگر تیفی بٹ کے لواحقین مناسب پیروی کے لیے کھڑے ہو گئے جو ان کا ارادہ ہے تو یہ آنے والے وقت میں CCD کے لیے بھی مشکل پیدا کر سکتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جنازے کے بعد اب کلخانی بھی ہوئی ہے تو اس میں کون کون سے اہم کچھ سیاسی شخصیت آپ نے دیکھی ہے کوئی آئی ہو؟ نہیں، سیاسی شخصیت میں نے تو نہیں، کلوں میں تو میں گیا بھی نہیں تھا رسم کلوں، کوئی پولیس آفیسر، کوئی لیکن جنازے پہ ریٹائرڈ پولیس آفیسر مجھے کئی نظر آئے تھے وہاں پہ جنازے کے موقع پر. ریٹائرڈ پولیس آفیسر نظر آئے تھے، آن ڈیوٹی تو کوئی نظر نہیں تھا. اچھا، ایک اور دلچسپ بات ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے تو جب اس کا جنازہ ہوتا ہے تو پولیس کی بھاری نفری تعینات ہوتی ہے کہ کہیں وہاں پر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ ہو جائے. لیکن یہاں پہ پولیس کی نفری نظر نہیں آئی پورے جنازے کے دوران. ہاں، کچھ لوگ سول کپڑوں میں وہاں ضرور موجود تھے جو مانیٹر کر رہے تھے ان چیزوں کو، لیکن مجھے وہاں پہ کوئی باوردی پولیس اہلکار نظر نہیں آئے تھے. تو اس میں بھی اگر کوئی سیاسی نہیں تھے، جو خواجہ اظہر گلشن صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مجھے کہا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ لکھ کر دیں، کوئی کارروائی نہیں کریں گے، تو کیا وہ اس سلسلے؟ اچھا، اس حوالے سے انہوں نے اب اس بات کی تو تصدیق نہیں کی کہ میں نے کچھ لکھ کے دیا ہے یا میں نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے. انہوں نے تو لاسٹ یہ بات کی ہے ویٹ اینڈ سی. اب ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، اب کیا وہ سب لوگ مل کے کر رہے ہیں، یہ تو ابھی تک میڈیا میں یہ بات. اچھا، زیادہ تعلق تو کیونکہ یہ بھی اندرون کے ہیں اور میاں فیملی بھی اندرون کی ہے، میاں صاحب نواز شریف صاحب، تو کیا ان کا کوئی پہلے سے تعلق بھی رہا ہے بڑا اچھا؟ تو کہیں کوئی اس طرح سے جیسے انہوں نے بات کی کہ جنہوں نے مجھے تحفہ دیا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے؟ دیکھیں، ڈائریکٹلی انہوں نے ہٹ تو CM کو کیا نا، CM کو اس لیے کیا کہ صوبے کی سربراہ تو وہ ہے. بالکل ایسے ہی. اور جہاں تک رہے نون لیگ کے ساتھ دونوں گھرانوں کو ہی تعلق ہے. دونوں گھران آپ ماضی میں چلے جائیں، اب جب یہ حالیہ الیکشن ہوئے ہیں تو اس حلقے میں اون چودھری کی لوگوں نے کمپین ہی چلائی جو بعد میں رکن قومی اسمبلی بنے. بالکل صحیح. تو اس طرح جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی نون لیگ کی سپورٹر. دونوں کا نون لیگ میں ایک اچھا خاصا گہرا تعلق ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت ٹیپو ٹرکاں والا قتل ہوئے اور اس کے بعد جب تیفی بٹ پاکستان واپس آئے تھے تو اس وقت وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے، اور تب یہ بات بھی آئی تھی کہ جی نون لیگ نے ٹیپو خاندان کو انصاف نہیں دلایا جب یہ بری ہو گئے تھے. بالکل ایسے ہی. تو دونوں کا ایک جو سیاسی بیک گراؤنڈ اثر و رسوخ تو ہے دونوں خاندانوں کا، اور دونوں کا ہی تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے.
لیکن اس معاملے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی اگر مداخلت ہو. اتنا تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا 70 ایئر ایج اور ایک لاہور کا بڑا نام، تو پھر بھی کوئی سیاسی شخصیت نہیں آئی. اس کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں گیپ اتنا ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے، میں بھی کچھ لوگ آئے بھی ہوں، شاید میرے نوٹس میں نہ ہوں، آپ کے نوٹس میں نہ ہوں، آن کیمرہ نہ ہوں، شاید وہ اس وقت وہاں ہوں جب میڈیا نہ ہو وہاں پہ. یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ ضروری نہیں ہے کہ آن کیمرہ چیز ہے. ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ اوائڈ بھی کر رہے تھے، اوائڈ کیا ہوگا. اب یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو کھلیں گی اور آہستہ آہستہ لوگوں کا ایک اعتماد، ایک حوصلہ پیدا ہوگا. ایک ڈر اور خوف تو پھیل گیا ہوا تھا نا، بالکل، کیونکہ سوچا نہیں جا سکتا تھا. اور پھر یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ پنجاب کی طریقہ ایسا مقابلہ جس میں 70+ ایک شخص کو مارا گیا. بالکل ایسے ہی. اب امیر بلاش ٹیپو قتل میں 2 چیزیں بڑی کامن ہو گئیں. جو شوٹر جس نے مارا تھا مظفر، وہ بھی میرے خیال 50+ تھا، بزرگ آدمی تھا، اور پہلا کو بزرگ شوٹر دیکھا ہے. شوٹر ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہیں، کم عمر ہوتے ہیں، جن کی برین واشنگ کر کے تو ان کو اس بات پہ آمادہ کر لیا جاتا ہے. تو اچھا لاسٹ کویسچن ہے، گوگی بٹ صاحب کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ گوگی بٹ جو ہے اس نے ریکی کروائی یا اس طرح سے چیزیں جو ہے نا وہ مخبری دی. یہ بھی ایک سوشل میڈیا پہ بڑی ایک، لیکن ہر بندہ بات جتنے منہ اتنی باتیں، یہ چیز کیونکہ ان کا کلوز تعلق ہے، رشتہ داری ہے اور بڑی چیزیں ہیں. میں نہیں مانتا، افواہیں ہیں ساری، یہ سب افواہیں ہیں. ایک پروپیگنڈا ہے کہ جس میں ایک توجہ تاکہ ہٹ جائے اور توجہ اس طرف لگا دی جائے لوگوں کی. یہ ایک صرف وہی ایک شوشیاں. بہرحال ہر کسی کا ایک اپنا سورس ہے، اپنی ایک تھنکنگ ہے، بٹ میں نہیں اس چیز کو مانتا کہ ایسی کوئی بات تھی. اور ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے، یہ کافی عرصہ سے دبئی کے اندر تیفی بٹ کے لیے گھیرا تنگ تھا. ٹھیک ہے، اور اس میں بڑی اچھی گیم جو یہاں اس ساری جو ایک لڑائی تھی، موصب نے بہت اچھی کھیلی، ویل پلیڈ. اور موصب کے بارے میں بھی یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ اس دشمنی کی لڑائی کو ایک اچھے انداز میں لڑے گا. اگر آپ دیکھیں تو موصب وہ کام کر گیا ہے کہ جو موصب کے والد یا اس کے بڑا بھائی نہیں کر سکا تھا. یعنی لیگلی بھی پرسو کرتے رہے خاموشی کے ساتھ. وہ کبھی میڈیا پہ نہیں آئے، وہ دونوں بھائی کبھی میڈیا پہ نہیں آئے. لیکن اس نے جو اپنی پلاننگ تھی، جو تیفی بٹ گروپ کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا ایک جو بھی سسٹم تھا، اس میں اس کی مضبوطی نکلی ہے. اب دیکھیں نا، اس معاملے کے بعد احسن شاہ بھی گیا، جاوید بٹ ناحق مارے گئے. ان کا تو خیر دشمنی سے تعلق نہیں تھا. اب دشمنی کن سے تھی؟ تیفی بٹ. اور تیفی بٹ کے ساتھ وہ کام ہو گیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اس میں موصب نے، میں سمجھتا ہوں بڑی دانش مندی کے ساتھ کہہ لیں، بڑی حکمت عملی کے ساتھ وہ کھیلا ہے، اور اس نے بڑے طریقے سے اپنے دشمن کا جو ہے نا ایک خاتمہ بھی. چلیں جی خرم پاشا صاحب، بہت شکریہ جی. ناظرین تو آپ نے سنا آگے چیزیں جو ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں، اور اگر انٹرپول انکوائری شروع کرتا ہے یا نوٹس لیتا ہے، یا اس طرح سے جو ان کا CCF جو ایک علیحدہ ونگ ہے وہ اگر اس پہ انکوائری شروع کرتا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو گوگی بٹ ابھی فی الحال منظر عام سے غائب ہیں، اور بہت ساری افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا یا وہ جو ہے وہ خود منظر عام سے غائب ہے. تو ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی تصدیق جو ہے وہ نہیں ہو سکی، نہ ہی پولیس کی جانب سے کچھ بتایا گیا، اور نہ ہی دیگر جو ہے وہ گوگی بٹ کے جو کلوز ذرائع ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسی خبر آئی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیس کس طرف جاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.